मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुसलमान जब फतूहात ईरान के दौरान असगर शहर तक पहुंचे, उसे फतह किया और बादशाह के किले पर अपने परचम लहरा दिए, तो एक मनादी ने ऐलान करना शुरू कर दिया कि शहर के बासियों, खबरदार हो जाओ, दज्जाल जाहिर हो चुका है। हजरत साब बिन जस्सामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस मनादी के पास फौरी तौर पर पहुंचे और कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना है कि दज्जाल उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक लोग उसके जिक्र तक से गाफिल ना हो जाएं, और यहां तक कि खतीब मिंबरों पर उसका जिक्र तक करना छोड़ दें। सही हदीस में दज्जाल का हुलिया तफसीलन बयां हुआ है। उसकी पिंडलियों के दरमियान दूरी के सबब उसकी चाल ऐबदार होगी और उसके बाल खुरदरे और सख्त उलझे हुए होंगे। इस तरह के देखने में दरख्तों की टहनियां लगेंगी। उसकी एक आंख यानी बाईं आंख के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं कि वो भुजी हुई होगी, यानी वो एक आंख से देख ना पाएगा, जबकि दूसरी आंख यानी बाएं आंख भी ऐबदार होगी, लेकिन चमकदार सितारे की तरह नजर आएगी, जैसा कि उससे बहुत तेज रोशनी फूट रही हो, जबकि उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिखा होगा काफ फे रे, जिसे हर साहिब ईमान और अहले नजर ही देख पढ़ और समझ सकेगा। हम दज्जाल की उस आंख पर तो बहुत ध्यान देते हैं जो नाकारा होगी, और तभी उसे काना दज्जाल कह के पुकारते हैं, लेकिन दूसरी चमकदार आंख जो बहुत कुछ देखने की सलाहियत रखेगी, उस पर कम बात होती है। दुनिया में इंसानों के बहुत बड़े और ताकतवर ग्रोह ऐसे अफराद के मौजूद हैं जो उस एक आंख को अपने लिए मुकद्दस अलामत तस्वुर करते हैं। 2003 में मारूफ अमरीकी मुसन्निफ डैन ब्राउन का आलमी सतह पे तहलका मिचाता नॉवेल द रेवेंशी कोड के नाम से सामने आया, जिसकी 2009 तक 44 जबानों में तर्जुमे के साथ 80 मिलियन जिल्दें फरोख्त हो चुकी थीं, और 2006 में इसी नावल पे मबनी हदायतकार रॉन हॉवर्ड की फिल्म दुनिया भर में नुमाइश के लिए पेश हुई, जिसमें नावल का मरकजी किरदार यानी प्रोफेसर रॉबर्ट लैंगडन हॉलीवुड के मारूफ अदाकार टॉम हैंक्स ने किरदार अदा किया, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मजहबी आइकॉनोग्राफी के उस्ताद होते हैं। आइकॉनोग्राफी मुख्तलिफ कदीम अलामतों या सिंबल्स, तहरीरों, राइटिंग्स, निशानात, तस्वीर, पेंटिंग्स और हिंसों को समझने का इल्म है, खुसूसन जब कदीम इबादत घरों में ये पैगामात पहुंचाने का अहम जरिया हुआ करते थे। आज भी मशहूर और मारूफ शख्सियात को आइकॉन कहा जाता है, यह भी कदीम जबान में तस्वीर को कहा जाता था। 2009 में इस सिलसिले की दूसरी फिल्म एंजल्स एंड डेमन्स सामने आई। We are under attack from an old enemy. Find Professor London. जिसमें प्रोफेसर रॉबर्ट लैंडन का सामना एक ऐसे शख्स से पड़ता है जो वेटिकन सिटी में पोप के इंतकाल के बाद अगले 4 मुमकिना उम्मीदवारों या कार्डिनल्स को अगवा कर लेता है, और फिर एक वीडियो पैगाम में धमकी देता है कि वो तमाम वेटिकन शहर को आधी रात तक तबाह कर देगा। वो शख्स अपना ताल्लुक एक तंजीम इल्यूमिनाती से बयान करता है। That's Illuminati. The Illuminati were a secret society dedicated to scientific truth. The Catholic Church ordered a brutal massacre to silence them forever. They've come for their revenge. और फिर प्रोफेसर
اس کے بیان میں پوشیدہ پیغام کو سمجھ کر ایلومناتی تنظیم کے چند رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور وہ راز کچھ اس طرح بیان ہوتے ہیں اس فلم میں کہ یہ تنظیم روم میں 15ویں صدی کے چند سائنسدانوں نے یا جدیدیت پسندوں نے گرجے یا چرچ کی بڑھتی ہوئی قوت کے خلاف بنائی، اور نتیجتاً مضبوط عیسائی مذہبی پیشواؤں نے ان جدیدیت پسند روشن خیال لوگوں یعنی ایلومناتی کے خلاف ظلم و ستم کے اتنے پہاڑ توڑے کہ مجبوراً انہیں زیر زمین رہ کے اپنی سرگرمیوں کو انسانیت کی بھلائی اور مذہب کی مکمل اجارہ داری کے خلاف جاری رکھنی پڑی۔ اس طرح ایک متبادل ایلومناتی گرجا گھر وجود میں آ گیا۔ وہ روم سے فرار ہو گئے اور مختلف گروہوں کی صورت منظم ہوتے رہے، جن میں سے ایک فری میسنز تنظیم بھی تھی۔ This is it. This is the truth. اور پروفیسر لینڈن کے مطابق امریکن کرنسی یا ڈالر پر بھی ایلومناتی تنظیم کی کئی علامات، مثلا ایک تکون کے اندر آنکھ اور اہرام یا پیرامڈز اور ایک نیو سیکولر آرڈر کا جملہ موجود ہے، جو کہ دراصل اس تنظیم کے اصل مقصد یعنی نیو ورلڈ آرڈر کا متبادل ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ الفاظ نیو ورلڈ آرڈر سب سے پہلے کس شخصیت نے کہاں استعمال کیے تھے اپنے خطاب میں؟ For 2 centuries, we've done the hard work of freedom, and tonight we lead the world in facing down a threat to decency and humanity. What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order. منظر عام پہ آنے کے بعد پیش کیے گئے اس نقطے پہ شدید بحث چھڑ گئی کہ آخر اس انتہائی پراسرار اور صدیوں سے زیر زمین کام کرتی مضبوط تنظیم ایلومناتی، جس سے ماضی و حال کی وہ اہم ترین شخصیات وابستہ رہی ہیں، جو کہ ایک عرصے سے فعال آج مضبوط تر ہو کے دنیا بھر کے سیاسی، عسکری، معاشی اور معاشرتی نظام پر اپنی گرفت مضبوط کر چکی ہیں، انہیں ان فلموں اور ناولوں میں مظلوم اور گرجے کے انتقام کا نشانہ بننے والے جدید خیالات کے حامی افراد کے طور پہ کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ کیا یہ مذہب اور سائنس کا ٹکراؤ تھا یا ہے، یا پھر یہ انسانیت اور شیطانیت کا تصادم تھا اور ہے؟ اور تاریخی طور پہ جو اہم ترین حقائق نظر انداز کر دیے گئے اور تاریخی طور پہ کئی غلط بیانیاں بھی کی گئیں، ان میں سے اہم ترین یہ کہ یہ تنظیم ایلومناتی 15ویں صدی میں نہیں بلکہ 1776 عیسوی میں اس گروہ نے تشکیل دی جن کا بانی جرمنی کے علاقے بویریا کا ایک یہودی پروفیسر ڈاکٹر ایڈم ویریشافٹ تھا۔ اور اہم ترین نقطہ یہ کہ یہ گروہ دجال کو اپنا مسیحا یا نجات دہندہ سمجھتا ہے۔ پروفیسر ویریشافٹ نے اس تنظیم کا نام ایلومناتی رکھا، جو کہ لفظ لیوسیفائر سے اخذ کیا گیا ہے۔ انجیل کے مطابق اس لفظ کا مطلب ہے روشنی کو حد سے زیادہ اٹھانے والا اور حد سے زیادہ ذہین، یعنی در حقیقت انجیل اور توریت دونوں میں یہ نام ابلیس یا شیطان کو دیا گیا ہے۔ اس تنظیم کو قیام کے وقت اس بات کا یقین تھا کہ صرف وہی دنیا پہ حکمرانی کرنے کے اہل ہیں، اور اس کے قیام کے وقت یہ بھی طے کر لیا گیا تھا کہ اس میں صرف نچلے درجے یا آرڈرز پہ وابستہ ہونے والے افراد کو
یہ بتایا جائے گا کہ ان کا مقصد انسانی نسل کو قوم، حیثیت اور پیشے سے بالا تر ہو کے خوشحال خاندان میں تبدیل کرنا ہے۔ اس کام کے لیے ان سے ایک حلف نامہ بھی لیا جاتا ہے جو کہ بڑی حد تک فری میسنز کے حلف نامے کی طرح ہے کہ جب تک کارکنوں کی وفاداری کو جانچ نہیں لیا جاتا اس وقت تک وہ ایلومناتی میں شامل نہیں ہو سکتے، اور جب تک کوئی کارکن تنظیم کے اندرونی حلقے تک نہیں پہنچ جاتا اسے تنظیم کے اصل مقاصد کا علم نہیں ہوتا، جو کہ 6 ہیں، یعنی تمام مذاہب کا خاتمہ، تمام منظم حکومتوں کا خاتمہ، حب الوطنی کا خاتمہ، تمام ذاتی جائیداد کا خاتمہ، خاندانی ڈھانچے کا خاتمہ، اور نیو ورلڈ آرڈر یا ایک بین الاقوامی حکومت کا قیام، جسے آپ ایک عالمی دجالی حکومت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس منصوبہ بندی کو جرمنی کے پروٹیسٹنٹ عیسائی حکمرانوں کے ہاں خوب پذیرائی ملی، جو کہ بہصورت کیتھولک چرچ کی تباہی چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس تنظیم میں شمولیت اختیار کی اور ساتھ ہی وہ فری میسنری کا تجربہ بھی لے آئے جو کہ ٹیمپلرز کے آغاز کے دور سے ان کے پاس تھا، اور پھر 16 جولائی 1882 کو ولہمزاد کے ایک خفیہ اجلاس میں فری میسنری اور ایلومناتی کے درمیان ایک خاموش اتحاد قائم ہو گیا، جس کے نتیجے میں تمام زیر زمین تنظیموں سے وابستہ 30 لاکھ افراد نے اس مشن پہ کام کرنا شروع کر دیا، جس میں آج وہ بڑی حد تک کامیاب ہے۔ اور اس اجلاس میں کیا فیصلے ہوئے ان کو مکمل طور پر تو شاید دنیا کبھی نہ جان سکے، لیکن ایک فری میسن کام دی ویرا سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کا مختصر جواب یہ تھا کہ میں اسے تمہارے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ یہ بہت سنگین ہے، اس سے کئی سنگین جتنا تم تصور کر سکتے ہو۔ اس سازش کے جال کو اس طرح بنا گیا ہے کہ بادشاہتوں، حکومتوں اور گرجا گھروں سمیت تمام عبادت خانوں کا اس سے بچنا ناممکن ہے۔ لیکن کیا آج کہ ان ایلومناتی کا تعلق ہزارہا سال پہلے مصر میں بسے ان لوگوں سے بھی تھا جن کے دور میں اہرام مصر پراسرار انداز میں تعمیر ہوئے؟ گڈری بادشاہوں کا وہ دور جس کے بارے میں تاریخ نہ کچھ بیان کرتی ہے اور نہ ہی آج کی جدید ترین سائنس یہ بتاتی ہے کہ کیا ایلومناتی کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس دور سے تھا؟ بہت سی باتیں ایلومناتی اور اس دور کے مصری قوم کے رسم و رواج، ان کی عبادتوں، ان کے طریقہ کار سے ملتی ہیں۔